अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला के करम से हमने पहला स्पारा ख़त्म कर लिया और आज हम दूसरे स्पारे का आगाज़ करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमेशा आप ये सोचिए कि 30 स्टेप हैं जिस पे हमने जाना है। आज हमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दूसरे स्टेप पे हैं और इसी तरह से इंशाल्लाह विदिन अ मंथ हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आखिरी स्टेप तक भी चले जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी लैंग्वेज में कुरान को समझ सके और हम एक दफ़ा तो पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना, फिर जब शौक होता है कि अच्छा हमने सीखना है, हम कैसे इसको सीखें, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह हमें ज़रूर मौका देंगे कि हम इसको डिटेल में भी समझ सकें। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो मेरी कुरान मेरी ज़िंदगी आप यूट्यूब में जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल में कुरान मिल जाएगा जो अभी मैं करवा रही हूँ। जैसे अभी हम सूरत निसा पे हैं और अगर आपको तफसीरुल कुरान विद आयशा खालिद अगर आपने उधर जाके चेक करना है तो आपको सूरत निसा वगैरह वहाँ पे भी मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह पहले हम अपने एक दफ़ा पूरा दौरा कुरान कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कितना मौका देता है कि हम इसको और डिटेल में समझेंगे। अब हम सेकंड पारा जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मेन जो थीम है वो यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब जो अहले किताब को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कि मैंने तुम्हें जहानों पर फजीलत दी। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो चेंज ला रहे हैं सेकंड पारा में कि मुसलमान क्योंकि अब मदीना में चले गए हैं और मदीना में उनकी आज़ाद एक रियासत बन गई है। अब उनको अपनी एक डायरेक्शन चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको तैयार कर रहे हैं उसके लिए कि अब वो जो मनसब पहले अहले किताब को दिया था, अब वो मनसब तुम्हें ट्रांसफर हो रहा है और उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला सारी तैयारी करवा रहे हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में थे तो वो खाना काबा वो कैसे नमाज पढ़ते थे, क्योंकि पहला किबला जो था वो बैतुल मक़दिस था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नमाज पढ़ते थे कि सामने काबा होता था और फिर अगर आप उसकी डायरेक्शन देखें ना मदीना की साइड पे, अगर आप उसकी अपना चेहरा कहते हैं तो मदीना और फिर उसके बाद बैतुल मक़दिस की तरफ डायरेक्शन हो जाती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से वहां नमाज पढ़ लेते थे। अब क्या हुआ कि जब वो मदीना में हिजरत करके आए तो अब वो जब मुंह करते थे अपना बैतुल मक़दिस की तरफ तो मक्का की तरफ उनका बैक हो जाती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ देख के अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका काबा जो है उसकी डायरेक्शन चेंज कर, उनकी नमाज में जैसे वो किबले की डायरेक्शन है वो चेंज कर दे। अब देखिए कई दफा हम दुआ करते हैं ना तो हमें ये होता है कि हमारी दुआ अच्छा एक दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, इतने दिन हो गए, दुआ नहीं हमारी कबूल हो रही है। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी देर से ये दुआ कर रहे थे और द रीजन वाज कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता था कि जो आखिरी नबी होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो काबा होगी, क्योंकि सबसे पहले काबा ही घर बना था ना अल्लाह सुब्हानहू तआला का। और ये याद रखने वाली चीज है इस बारे में कि काबा को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि डायरेक्शन है, क्योंकि तमाम उम्मत एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं ना। इसमें यूनिटी देखिए कितनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खाना काबा की तरफ जब डायरेक्शन करवाई थी तो साथ ये कह दिया कि फलयाबुदू रब्बा हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम जुइम व आमनहुम मिन खौफ, कि क्या करना है कि इस घर के रब की इबादत करनी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास पहले से होना चाहिए कि खाना काबा की तरफ हम क्यों मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। अब डायरेक्शन जो चेंज हो रही है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि फलयाबुदू, बस चाहिए कि तुम इबादत करो रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी, रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत करनी है ना। खाना काबा हमारी डायरेक्शन है। तो आइए देखते हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या सबक सिखा रहे हैं कि दूसरा पारा है उसको हम शुरू से पढ़ रहे हैं आयत नंबर 142 में इंशाल्लाह। अनकरीब नादान लोग कहेंगे कि जिस किबले पर ये थे इससे इन्हें किस चीज ने हटाया। आप कह दीजिए कि मशरिक और मगरिब का मालिक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला है, वो जिसे चाहे सीधी राह की हदायत देता है। हमने इसी तरह तुम्हें आदिल उम्मत बनाया। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो ट्रांसफर कर रहे हैं, वो जो बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले इमामत दी थी ना, अब इमामत चेंज कैसे हो रही है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतत लितकूनु शुहदा अलन नासी, और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह रहे हैं कि हमने इसी तरह तुम्हें वस्त उम्मत बनाया है
تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ لوگ شروع سے لے کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ اب یہ امتحان تھا کہ لوگوں کو جب یہ حکم آتا ہے تو کیا وہ نماز میں کیا وہ ڈائریکشن اپنی چینج کریں۔ یہ بہت بڑی آزمائش آئی تھی لوگوں کے اوپر، اور بہت سے لوگ ڈیفینیٹلی انہوں نے قبول کیا، انہوں نے ڈائریکشن چینج کر لی تھی، لیکن بہت سے لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے۔ اور آپ اگر یہ پورا واقعہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ تفسیر میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے نماز کی حالت میں یہ حکم آیا تھا، تو پوری امت جیسے جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ دیکھیں کہ یہ امام ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پوری جماعت ہوتی ہے نا، اور اس کے پیچھے عورتوں کی جماعت ہوتی ہے۔ جب حکم آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ڈائریکشن چینج کی تو پورے لوگوں نے نماز کی حالت میں عورتوں کے سب دوسری طرف جا کے پیچھے آ گئی، اور آدمی کیسے چینج ہوئے اور کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی انہوں نے اطاعت کی تھی۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں گو یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اس پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ہم آپ کے چہروں کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیر لیں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب کو اس بات کا پتہ تھا کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا، تو اسی بات کی نشاندہی یہاں پہ کر رہے ہیں۔ اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں، لیکن وہ کیا کریں گے؟ لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں۔ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیونکہ آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے پارہ میں پڑھا تھا کہ یہ دونوں جوز اور عیسائی جو ہیں یہ ایک ہی کتاب کو مانتے ہیں نا، توراہ کو پڑھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اور نہ ہی یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اور اگر آپ باوجود، اب یہ غور سے سنیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی اگر آپ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے۔ یہ اہل کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپا دیتی ہے۔ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ بے شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ رہتا ہے۔ اب دیکھیے ہر انسان نے کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے نا زندگی کی، کہ وہ اسی کی طرف کام کرتا رہتا ہے، جو اس نے حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے، وہ اسی کی طرف پھرتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تمہارا فوکس پوائنٹ، تمہارا مڈل میں جو کہتے ہیں نا کہ ایک طرف تم جو دھیان دے کے چل رہے ہو زندگی میں، وہ کیا ہونا چاہیے کہ تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ مسجد کے لیے، نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کرے۔ یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بخبر نہیں ہے۔ اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا چہرہ اسی طرف کر لیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ تم ان سے نہ ڈرو۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے نہ ڈرو، صرف مجھے سے ڈرو، تاکہ میں کیا کروں؟ تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دوں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ۔ اور جس طرح ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجا جو ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیز سکھاتا ہے جس سے تم بے علم تھے، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو،
اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ بہت خوبصورت آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے ہو. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا نا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کس طرح سے زندہ ہے. وہ وہاں پہ کھاتے ہیں پیتے ہیں. یہ جتنا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے ہمیں دے دیا، ہمیں بس اتنا ہی پتا ہونا چاہیے. ہم جو باقی پورے ایک افسانے کریٹ کر لیتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہہ دیا، لیکن تم نہیں سمجھتے ہو اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے. اب دیکھیے اس آیت کو تو بڑا انڈر لائن کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کتنی خوبصورت آیت ہے کہ آج کے زمانے میں دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں خوف سے آزماؤں گا، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، لیکن بشعین کا لفظ کہہ کے تو لگتا تھا ایک تسلی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا لے کے آزماؤں گا، لیکن اس پہ جو صبر کریں گے نا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت عطا کریں گے. لیکن جب آج اس کی جب میں نے تفسیر کی تھی تو اس وقت میں نے یہی بات کہی تھی. لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ان ساری چیزوں پہ آ گئی ہے. اور پھر آ بھی گئی ہے تو صدقے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے چاہیں گے ہمیں موڑ لیں گے. ہم تو مسلم ہیں اور ہم تو وہ والے اونٹ ہیں جن کی نکیل اپنے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جیسے چاہے ہم ویسے کریں گے. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبریاں دے دو صبر کرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ، کہ ہم تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. أُولَٰئِکَ عَلَیہم صلوات من ربہم. بہت خوبصورت آیت ہے. دیکھیے کہ یہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں، ان پر ان کے رب کی صلوات اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. میں اکثر اس آیت کو جب پڑھتی ہوں میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم ایک دفعہ بھی درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتے ہیں تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ آج ہم نے اتنی دفعہ درود پڑھا ہے، آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دفعہ درود بھیجا ہے. دیکھیے ہم کیا مٹی کے بنے ہوئے انسان نا، ہمارا درود بھیجنا اللہ بس قبول کر لے. یہاں پہ رب درود صلوات بھیج رہے ہیں بندے پہ. کتنی بڑا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کر جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ صبر یہ نہیں ہے کہ جب تم پہ کوئی مصیبت آئے تم واہ ویلا مچا کے تب ساری دنیا کو پریشان کر دو اور پھر کہو کہ اچھا اب میں صبر کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے. صبر یہی ہے کہ جب آپ پہ مشکل آتی ہے تو اسی وقت کا صبر ہی اصل صبر ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والوں پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. کس کا؟ صفا اور مروہ کا. اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل میں یہ بتا رہے ہیں کیونکہ پہلے مشرک جو تھے مشرکین مکہ، وہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ صفا و مروہ پہ انہوں نے ایک بت رکھے ہوئے تھے اور وہ ان کا طواف کرتے تھے. اب جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کا یہ کویسچن تھا کہ کیا اب اگر ہم طواف کرتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم شرک کریں گے؟ تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ نہیں، اس کا طواف کرنا اس کا حج اور عمرے کا ایک حصہ ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یکتمون، یہ بھی بہت ڈر والی آیت ہے کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، اور جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. اللہ اکبر. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہو. دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، کہ جو اللہ نے، دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، اور لیکن اگر ہم کسی سے کوئی ایسی بات پوچھیں یا ہم کسی سے پوچھیں یا کوئی ہم سے پوچھے تو ہمیں پتہ بھی ہے کہ اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ہاں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہو نہیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سختی تھوڑی کرنی ہے، کوئی بات نہیں، یہ بات تو یہودیوں کے لیے تھی، یہ بات تو کافروں کے لیے تھی، یہ بات تو فلاں کے لیے تھی، ہم تو مسلمان ہیں.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی اتاری ہوئی جو بینہ آیات ہے قرآن کی اتاری ہوئی آیات کو چھپاتے ہیں نا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں، دیکھیں یہ تینوں چیزیں ہیں کہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں کہ اب نہیں کریں گے، اور پھر اگر انہوں نے جو غلط بات کہی ہے پھر وہ بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، سبحان اللہ، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً جو کافر اپنے کفر میں ہی جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں، ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اللہ اکبر، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش میں، اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح ہے انسان، تجھے کیا چیز نظر نہیں آتی ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں دیکھو، رات دن کے ہیر پھیر میں دیکھو، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندر میں چلنا، آسمان سے پانی کا اتر کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کا پھیلا دینا، ہواؤں کا رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے نشان الہی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں سے ایسی جن کو وہ معبود بناتے ہیں۔ اب وہی آیت کو آپ ذرا لے لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی خواہشات کو اپنا معبود بناتے ہو نا، تو اگر تمہاری خواہشات تمہیں اتنی عزیز ہیں، تم ان سے اتنی محبت کرتے ہو جتنی تمہیں اللہ سے کرنی چاہیے تھی نا، تو تم کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ کہتے ہیں لیکن ایمان والے ایسے نہیں ہیں، جو میرے ایمان والے بندے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہیں۔ کاش کے مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے اور جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ کو ہی ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ جس وقت پیشوا جن کو وہ مانتے ہیں نا، وہ لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے قیامت کے دن اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے توڑ دیے جائیں گے، اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے، کون تابع دار لوگ؟ جو لوگوں کو پوچھتے تھے، جو لوگوں کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے، اور لوگ وہ کہیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ لوٹائے جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ آج ہم سے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا ان کو حسرت دلانے کے لیے، یہ ہرگز جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اے لوگو جو زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو۔ دیکھیں جہاں بھی قرآن میں حلال کا لفظ آتا ہے نا، وہاں پہ ساتھ طیب کا بھی لفظ ہے کہ کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی دفعہ بتائے گی، دیکھیں ابھی ہم سیکنڈ پارے میں ہم نے کتنی دفعہ یہ پڑھ لیا کہ دیکھو اس کے راستے پہ نہ چلنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کو کہنے کا حکم دیتا ہے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، نہ ہی اس کو اس بات کا علم ہے۔ اور ان سے جب بھی کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، گو ان کے باپ دادا بے عقل تھے۔ دیکھیے آج آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری تو امی ایسے کرتی تھی، ہماری تو نانی بھی ایسے کرتی تھی، دادی بھی ایسے کرتی تھی، اب کیا تم نے نیا کوئی طریقہ ہمیں بتانا ہے؟ تو یہ لوگ بھی یہی کرتے تھے کہ جو ان کے باپ دادا کا مذہب تھا یا باپ دادا کے طور طریقے تھے اس کو نہیں چھوڑتے تھے، وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے نا۔ تو آج بھی دیکھیں ہم کیا کریں، بس اللہ سے یہی دعا کرنی کہ جہاں جہاں ہمیں جس چیز کی سمجھ آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے راستوں سے وہ چیزوں کو ہٹا دے۔ اب آگے دیکھیے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چروائے کی صرف پکار اور آواز ہی سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں،
देखिए जब चरवाहा उनका आवाज देता है ना, तो उनको एक साउंड उनको सुनाई देती है और वो वापस आते हैं या जाते हैं, लेकिन उनको उनकी आवाज की, उनकी बात की समझ नहीं आती है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला यही कह रहे हैं कि वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इन्हें अकल नहीं है। ए ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाती, ए ईमान वालो जो पाक चीजें हमने तुम्हें दे रखी हैं, इन्हें खाओ पियो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो अगर तुम खालिस इसी की इबादत करते हो। खालिस इबादत क्या है? कि किसी को शरीक नहीं ठहराते हो। तुम पर मुर्दा और बहा हुआ खून। अब देखिए यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है ना, ये वो चीजें हैं जो सबसे पहले आपको नजर आएंगी, जो हराम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कर दी हैं, कि बहता हुआ खून, सूअर का गोश्त और हर वो चीज जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो, हराम है। फिर वो जो मजबूर हो जाए, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बावजूद भी एक रास्ता रखता है कि वो लोग जो मजबूर हो जाएं और वो हद से बढ़ने वाला और ज्यादती करने वाला ना हो। मजबूर मीन्स के वो उलमा कहते हैं कि ये हालत हो जाए कि उसको लगे कि अगर इस वक्त इसने ना खाया तो उसकी जान ही चली जाएगी, तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर इसकी इजाजत दे देते हैं। इस पर इनके खाने में कोई गुनाह नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्शने वाला और मेहरबान है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब। अब देखिए ये फिर से गौर कीजिए इस आयत को, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, दोबारा से वही बात है कि बेशक जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की उतारी हुई किताब छुपाते हैं और इसे थोड़ी थोड़ी सी कीमतों पर बेच डालते हैं। मीन्स क्या? कि किसी को खुश करने के लिए, अब आपने फॉर एग्जाम्पल कहीं पे जाना है, आप कोई दर्स देने जा रहे हैं, तो आप देखो कि वहां के घर वाले जिन्होंने आपको बुलाया, उनका तो मसलक थोड़ा फर्क है, या तो वो ऐसी वाली बात उनको अच्छी नहीं लगेगी, तो यहाँ पे मैं जरा गोल ही कर जाती हूँ। ऐसा होता है ना समटाइम। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन बाज लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला वार्न कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो ऐसा ना करना, कि जो लोग किताब छुपाते हैं और इसे थोड़ी थोड़ी सी कीमतों पर बेचते हैं, यकीन मानो कि ये अपने पेट में आग भरते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इनसे बात भी नहीं करेगा और ना इन्हें पाक करेगा, क्योंकि देखिए जो गुनाहगार है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो अपने गुनाह भुगत लेंगे, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको दोज़ख से निकाल लेंगे, जो कलमा गो होंगे और जिन्होंने शिर्क नहीं किया होगा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको पाक भी नहीं करेंगे, उनको नहीं निकालेंगे, बल्कि इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हदायत के बदले और अजाब को मग़फ़िरत के बदले में खरीद लिया। ये लोग आग का अजाब इतना बर्दाश्त करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हैरत से कह रहे हैं कि फमा अस्बरहुम अलन नार, कि उनका आग पर इतना सब्र कैसे होगा। अल्लाह अकबर। इन अजाबों का बायस यही है कि अल्लाह ताला ने सच्ची किताब उतारी है और इस किताब में इख्तलाफ करने वाले यकीनन शक में दूर जा गिरे। लैसल बिर्रा अन तवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि सारी अच्छाई मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करने ही में नहीं है, बल्कि हकीकतन ये बात है कि अच्छा वो शख्स है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर और किस पर यकीन करेगा? क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर, अल्लाह की किताब पर, नबियों पर ईमान रखने वाला हो, जो माल से मोहब्बत करने के बावजूद कराबतदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वाले को दे, गुलामों को आजाद करे, नमाज की पाबंदी और ज़कात की अदायगी करे, जब वादा करे तब उसे पूरा करे, तंगदस्ती, दुख दर्द और लड़ाई के वक्त भी सब्र करे। यही सच्चे लोग हैं और यही परहेजगार है। अब देखिए ये आयत इतनी खूबसूरत है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक पूरी बात आपको बता दी कि देखो ये लोग जो करेंगे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुत्तकी लोग हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको आखिरत में कामयाबियां अता करेगा। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए। देखिए ये पहला मुकाम है जहाँ पे रोजे की बात हो रही है ना, तो कुरान का ये एक ही मुकाम है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर सॉरी ये किसास की है। किसास का आगे सूरत अन्निसा में भी आएगा। यहाँ पे सब इंशाल्लाह आगे रोजे की भी आयत आ रही है कि ए ईमान वालो, तुम पर कत्ल करने का किसास लेना फर्ज किया गया है, आजाद के बदले में, गुलाम के बदले में, औरत के बदले में। हाँ, जिस किसी को इसके भाई की तरफ से
کچھ معافی دے دی جائے، اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ دیت کے حکم کے بارے میں آ رہا ہے، انشاءاللہ سورۃ نساء میں اس کا بہت ڈیٹیل سے حکم آئے گا کہ کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر وہ معاف کر دے تو اس میں پھر اور آسانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھیں ایک وہ رول بتاتے ہیں جو سب کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، لیکن پھر وہ متقی لوگ جو اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس کا درجے بہت بلند ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی کہتے ہیں کہ اگر تم معاف کر دو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جب تم ان کے پاس آؤ گے تو تمہاری بھی غلطیاں معاف کر دیں گے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہے۔ اے عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث کہ تم قتل ناحق سے رک جاؤ۔ تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے، مرنے لگے تو مال چھوڑ جانا چاہتا ہو تو اپنے، اب یہ والی آیت جو ہے نا یہ منسوخ ہو گئی ہے، لیکن ہم قرآن میں اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اب کیونکہ پوری اس کی ڈیٹیل جو ہے کہ ہم نے وصیت کا پورا حکم ہے، انشاءاللہ وہ سورۃ نساء میں آ جائے گا تو آپ کو ساری اس کی سمجھ آ جائے گی۔ یہ پہلے حکم تھا کیونکہ مدینہ میں جب لوگ آئے تھے اب ان کی فیملیز نہیں تھی نا، کچھ اکیلے اکیلے آگے تھے، کچھ کے ساتھ بچے تھے، کسی کے ساتھ بیوی تھی، کسی کے ساتھ نہیں تھے، تو اس وقت جو تھا وہ میثاق مدینہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا کیا تھا کہ بہن سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، تو اس وقت کے بعد سے یہ تھا کہ اب وصیت اگر کوئی مر جاتا ہے تو پھر کیسے وصیت کرنی ہے، لیکن پھر جب وہ وہاں پہ آباد ہو گئے، ان کے اپنے خاندان آ گئے تھے تو پھر یہ حکم اٹھ گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مال چھوڑ جاتا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر دے۔ دیکھیے رشتہ داروں کا اتنا بڑا حق ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قطع تعلقی نہ کرو لوگوں کے ساتھ، اور پرہیزگاروں پر تو یہ حق اور ثابت ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے پھر وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب دیکھیے کوئی وصیت کرتا ہے، اب خاندان میں کچھ اور لوگ ہیں، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اس نے یہ وصیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں کی ہے، غلط ہے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کو اصلاح کر دیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اب یہاں پہ روزے کا پہلا حکم ہے اور آخری حکم ہے۔ روزے کا صرف یہاں پہ ہی آپ کو ڈیٹیل ملے گی کہ یہ بھی پہلے جو شروع میں روزے جب رکھنے تھے تو اس وقت کا حکم ہے، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگلی آیات جو آئیں گی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فائنل حکم جیسے ہے وہ آ جاتا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ساتھ ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ اس کا اجر کتنا ہوگا، کہ گنتی کے چند روز ہی تو ہیں۔ اب دیکھیں کتنی تسلی دیتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ڈرو نہیں روزوں سے، گنتی کے تھوڑے سے دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ ان دنوں کی گنتی کو پورا کر لے، تو وہ اچھا جو سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں ان کی گنتی کو پورا کر لے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 دن میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا تو دوسرے دن میں جب وہ روزے ختم ہو جائے تو پھر وہ پورا کرے۔ اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، کہ اس وقت یہ حکم تھا کہ جو طاقت رکھتا ہے اور دے سکتا ہے تو وہ فدیے میں کھانا کھلا دے ایک مسکین کو۔ پھر جس شخص نیکی میں سبقت کرے، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جن کو شوق ہوتا ہے کہ نہیں ہم تو بہت نیک کام کرنا ہے، مطلب ہم نے نیکی میں اور بڑھ جانا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تمہیں اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کا کھلے عام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے، اب یہ دیکھیے یہ وہ حکم ہے جو آج ہم جو پورا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے جو پہلے حکم تھا۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ہے، سختی کرنے کا نہیں، وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اب دیکھیے اس میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس گنتی کو پورا کرو،
اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے، کیونکہ دیکھیے لیکن وہ لوگ جو بیمار ہیں اور ان کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے اب وہ ایسی بیماری ہے کہ وہ زندگی بھر اس سے ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں، وہ روزے نہیں رکھ سکتے، تو اس میں پھر وہ ڈیفینیٹلی کسی کو غریب کو کھانا کھلا دیں گے تو ان کا روزے کا انشاءاللہ کفارہ ہو جائے گا، لیکن جو صحت مند ہیں ان کو اپنا روزہ خود ہی رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک بات کلیئر ہو گئی. اب آگے جو یہ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ پورے قرآن کی سب سے فیورٹ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا خوبصورت کہ ایسا کہتے ہیں کہ جب بھی میرا بندہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں اس کے قریب ہی ہوں. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ نماز ہوگی یا پھر حج کے وقت ہوگا، عمرہ ہوگا یا فلاں جگہ پہ کھڑا ہوگا تب میں دعا سنوں گا، یا پھر وہ رات کو اٹھے گا تو تب دعا سنوں گا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قربان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، کہ جب بھی وہ مجھے پکارے گا میں اس کی بات کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، دیکھیے یہ فقرہ انڈر لائن کر کے اس کو 10,000 دفعہ غور سے دیکھیں کہ دعا کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تو پھر ایک شرط بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں. اب دیکھیے ہم سوچتے ہیں کہ اچھا پھر ہم نے کیا حکم ماننے ہیں، تو یہ سورت بقرہ احکامات سے بھری ہوئی سورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی میں سارے حکم دیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ پورے قرآن میں آگے آپ کو سمجھ آئیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہتے ہیں کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی تو چاہیے کہ میرے حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھے پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کیا پائیں، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس قابل کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ روزوں کی رات میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. یہ کتنی خوبصورت آیت ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ لباس کتنی خوبصورت چیز ہوتا ہے، انسان کے سارے عیب ڈھانپ لیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے خاوندوں کے عیب ڈھانپو گے اور خاوند تمہارے عیب ڈھانپیں گے. تم ایک دوسرے کا لباس ہو، تم ایک دوسرے کو محفوظ کرنے کے لیے. اب انشاءاللہ اتنی خوبصورت اس کی ڈیٹیل ہے، اگر آپ کو اور بھی ڈیٹیل میں دیکھنا ہے تو آپ قرآن میری زندگی اگر یوٹیوب میں جا کے دیکھیں گے، قرآن میری زندگی ود عائشہ خالد، تو آپ کو وہاں پہ مل جائے گا. یا پھر آپ اگر تفسیر القرآن ود عائشہ خالد بھی ڈالیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ان کی ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی کہ آپ پوری ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا. اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے. تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں. لعلہم یہتدون لعلہم تتقون، کتنی خوبصورت بات لگتی ہے نا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. دیکھیے یہ کتنی سمجھ آنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو. ہمیں کیا ڈر نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. دیکھیے جب رشوت دے کے آپ کسی کا کام کرائیں گے تو آپ کسی نہ کسی کا حق ماریں گے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو رشوت دینے والا اپنے اوپر ظلم کیا کرتا ہے کہ رشوت حرام ہے اسلام میں، اور کس طرح کے ارتکاب کر جاتے ہیں، گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں یسألونک عن الاہلۃ، کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. اب ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا جی چاند کی تاریخ سے دیکھ کے ذرا بتانا میرے قسمت کا حال کیا ہے، چاند کو دیکھ کے بتانا کہ آج کا دن میرا کیسا جائے گا اور کیا میرے پہ اچھا دن آ رہا ہے کہ برا دن آ رہا ہے.
صحابہ نے جب پوچھا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ اب غور کیجئے، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ہے۔ اب یہ کیوں ہے چاند کی تاریخیں؟ تاکہ پتہ چل سکے کہ مہینے کون سے ہیں، دن کون سے ہیں اور ٹائم کون سے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ گھروں میں احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ ایک بدعت کرتے تھے لوگ، جیسے ان کو یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ ایک دفعہ احرام باندھ کے گھر سے نکل گئے تو اگر کوئی چیز بھول گئے تو گھر میں سے واپس آ رہے ہیں لینے کے لیے، تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ بدشگونی ہے، تو وہ کیا کہتے تھے، پچھواڑے سے آ کے تو وہ چھلانگ لگا کے اندر آ کے تو وہ کر کے پھر پیچھے سے جاتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو ایسی چیزوں میں کچھ نہیں رکھا، بدشگونیاں نہ کیا کرو۔ آج ہم اپنی بدشگونیاں تو ذرا دیکھیں کہ کیا ہم کہتے، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ ہو گیا، اس کلر کا رنگ پہنا تو یہ ہو گیا، اب شیشہ ٹوٹ گیا تو یہ ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہے، اور گھروں میں تو دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ اب دیکھیے غور کیجئے کہ جنگ کس کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ جو تم سے لڑتے ہیں۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انشاءاللہ سورۃ نساء میں اتنی ڈیٹیل میں حکم آئے گا کہ کن لوگوں سے ہم لڑ سکتے ہیں، کن سے ہم نہیں، کیونکہ اکثر آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں جی اسلام تلوار کے زور پہ آیا تھا۔ جب آپ ایسی آیات کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اتنی سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا تھے۔ اللہ نے کہا کہ کسی پہ آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے ہو جب تک وہ تم پہ نہیں حملہ کرنے آتا، اور پھر تم نے کیا کرنا ہے، وہ پوری آیات انشاءاللہ آئیں گی تو آپ کو اور بھی اچھا لگے گا۔ کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں اسلام کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں۔ ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جب پڑھیں گے قرآن کو تو ہم جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس سال ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ اس رمضان تک ہم پورا قرآن انڈرسٹینڈ کر لیں، کہ کل کو ہمیں قرآن کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں، ہمارے رب کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہم اس کا جواب دے سکیں انشاءاللہ۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں انہوں نے تمہیں نکالا۔ اب یہ کیا حکم ہے؟ یہ میدان جنگ کا حکم ہے۔ جب وہ میدان جنگ میں آ جاتے ہیں تو پھر اگر کوئی ایسی بات کرتے تو آپ ان سے پوچھئے کہ اچھا جی پھر کیا کریں؟ اگر میدان جنگ میں کافر آ گئے لڑنے کے لیے تو پھر کیا ہم کہیں کہ اچھا ہم تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، دیکھیں ہمیں نہ مارنا پلیز، ایسے تو نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اب جب جنگ میں تم آ گئے ہو تو انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑے۔ اگر یہ تم سے لڑے تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ اگر یہ باز آ جائیں، دیکھیے پھر بھی کہ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ ختم ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالم ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمت عدل بدلے کی ہیں۔ جو تم پر زیادتی کرے گا تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو۔ اب دیکھیے یہ بہت بڑی آیت ہے کہ جو تم پہ زیادتی کرتا ہے اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو تم نے اتنا برابر لینا ہے۔ اگر تم اس سے زیادہ بدلہ لے گئے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہو جاتا ہے، خواہ وہ کافر ہی ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بھی اس سے اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ ہلاکتوں میں نہ ڈالو، اور سلوک اور احسان کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا دوست ہے۔ حج اور عمرے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ مڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو
یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈا لے، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پر فدیہ ہے۔ نمبر 1 خواہ وہ روزے رکھ لے، خواہ نمبر 2 وہ صدقہ دے دے، خواہ وہ قربانی کرے۔ بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے کے لیے حج تک تمتع کرے، بس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت ہی نہ ہو، اور اگر وہ یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا اور اس میں یہ طاقت نہیں ہے یہ کرنے کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس میں یہ طاقت نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا کہ جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے درمیان میں رکھ لے اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 دن ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اور حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص اس میں حج کے لیے جاتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ نہ کرے جس وقت وہ حج احرام کی حالت میں ہے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ باخبر ہے، اور وہ اپنے ساتھ سفر خرچ لے کر جایا کرو۔ سب سے بہتر تو توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب تم، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ چیزیں کچھ لے جاتے ہیں کہ وہاں جا کے تجارت بیچیں گے اور کچھ نفع حاصل کر سکتے ہیں، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھٹکے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم افیدوا، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہا کرو، یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو، جس طرح یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب یہ بھی پورے احکامات جو ہیں، آپ واپس میری جو آڈیوز ہیں یا ویڈیوز ہیں، آپ وہاں پہ جا کے ان کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ بھی احکامات اتنے کلیئر ہے یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم واپس مینا میں آ جاتے ہو جس وقت، تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ مینا میں آ کے لوگ تھک ٹوٹ کے پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اب 3 دن کوئی بات نہیں، اب حج سے فارغ ہو گئے، پھر وہ ادھر ادھر گپے لگانا شروع ہو جاتے ہیں آپس میں بھی۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی دن کے بارے میں کہتے ہیں کہ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ کیا بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ مکہ کے لوگوں کو یہ عادت ہوتی تھی کہ جب وہ حج کرنے آتے تھے تو پھر وہ ٹینٹ لگا کے ڈیفینیٹلی جیسے سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، تو پھر وہ بڑے بڑے اپنے قصے بیان کیا کرتے تھے اس زمانے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو کس طرح سے، جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، لیکن ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے اتنی خوبصورت آگے دعا ہے کہ ہمیں کیا مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی عطا کر اور ہمیں آخرت میں بھی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ اتنی مکمل دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، کیونکہ اس میں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی تھے، بہت بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بہت کمزور ہو گئے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا دعا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ تو جب تک میرے گناہ معاف نہ کر دے، مجھ سے راضی نہ ہو جائے، میری جان نہ لینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں دعا مانگی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ دنیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دنیا بھی دے لیکن ہدایت کے ساتھ، اور آخرت بھی عطا کر اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جب تم یہ مانگتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی رحم کرتا تم پہ، اور آخرت میں تو انشاءاللہ وہ تم پہ رحم کرے گا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مینا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مینا میں جب ہم حج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ادھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ آیت نمبر 2 اور 3، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے دنوں یعنی تشریق میں کرو، 2 دن کی جلدی کرنے والوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو پیچھے رہ جائیں ان پر بھی کوئی گناہ نہیں۔
یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ دیکھیے یہ کتنی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اپنے نفس کی طرح سے بات کرتے ہیں اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کہا، اور دنیاوی غرض حاصل کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، لیکن اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ، حالانکہ وہ زبردست جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں، اور کیوں جھگڑالو ہے کہ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور کھیتی باڑی اور نسلوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کو یاد ہے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا، شروع میں پہلے پارے میں پڑھا تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، منافق کی نشانی بتاتے ہیں نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو فساد نہیں کرتے، بلکہ تو ہم امن پھیلانے کے لیے ایسے کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ منشن کریں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو تکبر اور غرور ان کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ اس سے وہ گناہ پر اور آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے انسانوں کے لیے بس جہنم ہی کافی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں اسی وقت رک کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرتا ہے۔ کون بیچتا ہے اپنے نفس کو اللہ کے آگے؟ جو مسلم ہو جاتا ہے نا، جو اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہو جاتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سمعنا و اطعنا، جو اب میں نے سن لیا، پہلے مجھے نہیں پتا تھا، اب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ عمل کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی الاسلام کافۃ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہمیشہ پرابلم کہاں ہوتی ہے؟ جب ہم اسلام، جب جب تھوڑا بہت ہوتا ہے نا کہ جو دل پسند آتی ہے بات وہ ہم کر لیں گے، جو نہیں مشکل لگتی ہے اس سے ہم بھاگ جاتے ہیں۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ آپ کشتی کے ایک پارٹ پہ دیکھے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب بالکل آخر میں بیٹھتے ہو جو کشتی کے پٹ ہوتا ہے، اگر کشتی ہلے گی تو کیا ہوگا؟ یا ادھر گر جاؤ گے یا ادھر گر جاؤ گے۔ جو درمیان میں بیٹھا ہوگا نا وہ کبھی نہیں گرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، مت ڈرو، کیونکہ یہ بہت آسانیوں کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام آسانی کے لیے پیدا کیا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں بار بار یہ بات کہ شیطان سے بچ جاؤ، اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دلیل آ چکی اور اس کے بعد پھسل جاؤ، تو جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے، غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ دیکھیے یہ تھریٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ واضح نشانیاں ہمارے پاس کیا نہیں آئی ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے، پھر بھی ہم اپنی مرضی کی چیز کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا دین بنانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تم یاد رکھو اس چیز کو کہ جو تم کر رہے ہو، کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ابر کے سو میں آ جائے، اور فرشتے بھی ان کا کام اتنا، فرشتے بھی آ جائیں اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ اے بنی اسرائیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار دیکھیں ان کا ذکر کر کے کہتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، اتنا ان کو بڑا مقام دیا تھا۔ جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو پھر ان کا وہی منصب مسلمانوں کو دے دیا گیا۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی تھی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت والی بنا دی گئی۔ دیکھیے کہ دنیا کی زندگی، کیونکہ ان کو دنیا ہی چاہیے نا، ان کو تو آخرت کا انتظار ہی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے خوب زینت دار بنا دی گئی۔ وہ ایمان والوں کی ہنسی مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو ذرا اس نے کیسے اپنے آپ کا حلیہ بنایا ہوا ہے، کیسے اس نے اپنے آپ کو کور کر کے جاتی ہے، اس کو تو فیشن کا ہی نہیں پتا، اس کو تو لائف سٹائل ہی گزارنے کا، اس کا دیکھو کتنا خراب ہے۔ تو ایسے ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔
हालांकि परहेजगार लोग क़यामत के दिन इनसे आला दर्जों पर होंगे। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क अता करता है। दरअसल लोग एक ही गिरोह थे। अल्लाह ताला ने नबियों को खुशखबरियां देने और डराने वाला बनाकर भेजा और उनके साथ सच्ची किताबें नाजिल फरमाई ताकि लोगों को हर इख्तलाफी अमर का फैसला मिल जाए। और सिर्फ इन्हीं लोगों ने जिन्हें किताब दी गई थी अपने पास दलाइल आ जाने के बाद आपस में बुग़्ज़ और अनाद की वजह से इसमें इख्तलाफ किया। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह पाक ने ईमान वालों की इस इख्तलाफ में भी हक की तरफ अपनी मशीयत से रहबरी की। कौन लोग थे? जो मुत्तकी लोग हैं, जो परहेजगार लोग हैं। हालांकि दुनिया में कितना फसाद है, इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जो मेरे रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको रास्ता दिखा देते हैं। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह की तरफ राहबरी करता है। क्या तुम ये गुमान कर बैठे हो कि जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे? ये देखिए इस आयत को गौर से पढ़िए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे होता है ना कि हैरत होती है कि अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने यूं ही गुमान कर लिया कि तुम जन्नत में चले जाओगे? क्या जन्नत इतनी सस्ती और इतनी आसानी से मिलने वाली है? क्या तुम ये गुमान कर बैठे हो कि जन्नत में यूं ही चले जाओगे? हालांकि अब तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे अगले लोगों पर आए थे। इन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची और वो यहाँ तक झंझोड़ मारे गए कि रसूल और उसके साथ ईमान वाले कह उठे कि अल्लाह आखिर तेरी मदद कब आएगी। देखिए रसूल उनके अंदर थे और ये नहीं था कि अब दुआ करने वाला कौन है और कैसे हमारी दुआ, तो हम तो गुनाहगार, दुआ कबूल नहीं हो रही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि रसूल इन्हें ऐसे झंझोड़ा गया कि रसूल और उनके साथ ईमान वाले कह उठे कि अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सुन रखो, खबरदार, अल्लाह की मदद करीब ही है। आपसे पूछते हैं लोग कि क्या खर्च करें। देखिए ये कैसे लोग थे। साहबा पूछते हैं कि हम, आप ये बताइए कि हम खर्च किधर करें। हम जैसे लोग कहते हैं कि पहले ये बताएं कि हमने सेव कितना करना है, कैसे सेव करें, अपने घर को कैसे बचा के रखें। अब वो पूछते हैं कि क्या खर्च करें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या जवाब दे रहे हैं उनको? आप कह दीजिए, ए नबी इनको बता दीजिए कि जो माल तुम खर्च करो वो माँ बाप के लिए और रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों के लिए है। अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई, आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और तुम जो कुछ भलाई करोगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका इल्म रखता है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं तुम पर जिहाद फर्ज किया गया, वो तुम्हें दुश्वार मालूम होता है। मुमकिन है कि तुम किसी चीज को बुरा जानो और दरअसल वही तुम्हारे लिए भली हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज को अच्छा समझो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। हकीकी इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है, तुम महज बेखबर हो। लोग आपसे हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि इसमें लड़ाई करना बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह के राह से रोकना, इसके साथ कुफर करना और मस्जिद हराम से रोकना और वहां के रहने वालों को वहां से निकालना अल्लाह के नजदीक इससे भी बड़ा गुनाह है। ये फितना कत्ल से भी बड़ा है। ये लोग तुमसे लड़ाई बढ़ाई करते ही रहेंगे यहाँ तक कि इनके ना हो जाओ और तुम्हें तुम्हारे दीन से मुर्तद ना कर दें। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दी ना ये बात कि ये तुमसे लड़ते रहेंगे, तुमसे कभी सुलह नहीं करेंगे, तुम इनके पीछे पागल ना होना, यहाँ तक कि अगर इनसे हो सके तो वो तुम्हें तुम्हारे दीन से मुर्तद कर दें। और तुम में से जो लोग अपने दीन से पलट जाएं और इसी कुफर की हालत में मरे, इनके अमाल दुनियावी और उखरवी सब गारित हो जाएंगे। ये लोग जहन्नमी होंगे और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, अलबत्ता ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले, अल्लाह की राह में जहाद करने वाले ही रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबानी करने वाला है। और अब ये पहला हुक्म है जो शराब के बारे में आया था कि अब क्योंकि वहां के कल्चर में शराब आम थी, अभी तक उसकी हुर्मत के बारे में नहीं कोई भी हुक्म था, तो साहबा जैसे पहले लोग पीते थे उसी तरह से वो भी पी रहे थे। तो अब ये पहला हुक्म आता है, तो जो मुत्तकी लोग थे उन्होंने तो पहला ही हुक्म से उनको समझ आ गई थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नापसंदीदा चीजों में
تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ انشاءاللہ جہاں پہ اس کا سیکنڈ حکم آئے گا اور جہاں پہ تھرڈ حکم پھر آ جاتا ہے جہاں پہ حرام کر دی گئی تھی، جہاں بھی آئے گی تو میں آپ کی ضرور رہنمائی کروں گی وہاں پہ بھی۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ دیکھیں شراب کی بات جہاں بھی آتی ہے نا، ساتھ ہی جوئے کا بھی بات آتی ہے۔ اب دیکھیے آج ہمارے کلچر میں یہ کتنی عام بات ہو گئی ہے، کس طرح سے لوگوں کے لیے یہ نارم ہونا شروع ہو گیا۔ آئی بلیو کہ پاکستان میں بھی اتنا زیادہ نہ ہو، لیکن باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیے کہ جہاں پہ ہم جیسے رہتے ہیں، امریکہ جیسی جگہوں پہ کیا حال ہو گیا۔ وہ لوگ جن کے گھروں میں عبادت ہوتی ہے، ایسے بھی تہجد گزار بھی ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے گھروں کی شادیاں جب ہوتی ہیں وہاں پہ شراب سرو ہوتی ہے، اور وہ اتنا نارم ہو گیا کیونکہ ہمارے جو کام جن کے ساتھ ہم کرتے ہیں وہ جو نان مسلم ہے ان کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ یا پھر دیکھیے ہر کوئی تو ایسا ہے کہ وہ شراب، ہر کوئی تو ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں پیتا، تو ہم ان کو بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، اتنے بہانے جس کی کوئی حد نہیں۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اکبر کا لفظ ہے، اکبر سب سے بڑی چیز کو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہم لوگوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس طرح سے قرآن کو جانا ہی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف رحمان اور رحیم ہونے کا پتہ ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب کیسا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو فائدہ نہیں، ڈیفینیٹلی وہ تجارت کرتے ہیں تو اسے بھی پیسہ بنا لیتے ہیں، یا پھر کوئی اور بھی جیسے یوز کرتے ہیں، کبھی کوئی ٹھنڈ سردی ہوتی ہے تو اس میں وہ وائن لے لیتے تھے، یا جو بھی ہے اس میں فائدہ، تو دنیاوی فائدے بھی ہیں، لیکن اس کا گناہ ان کے نفع سے اکبر ہے، اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ دیکھیے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ حاجت سے زائد جو چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ اسے آپ تم خرچ کر دو۔ دیکھیے کہ حاجت سے زیادہ، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکامات صاف صاف تمہارے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ اب دیکھیے شراب اور جوئے کا حکم تھا، دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں صاف صاف، اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے جو تم کہتے ہو کہ ہمیں تو قرآن کی سمجھ نہیں آتی ہے، قرآن کے آیات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، یہ میں صاف صاف کھول کے بیان کروں تاکہ تم سوچ سمجھ سکو دنیا اور آخرت کے امور کو۔ اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یار رسول اللہ، دنیا کے بارے میں پوچھتے تھے کہ ہم کیا کریں، اس میں ہم کیسے اچھے کام کریں تاکہ آخرت میں ہمیں جنت نصیب ہو، اور تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ دیکھیے یہ کتنا بڑا سوال تھا کہ وہ لوگ جو پھر دنیا میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن کے سر سے ایک باپ کا سایہ ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی یتیموں کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کا مال اپنے مال سے ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اب یہ کیا مطلب تھا؟ کیونکہ اگر آپ اس کی پوری تفسیر انشاءاللہ آپ وہی بات ہے کہ جب ڈیٹیل سے قرآن پڑھیں گے، کیونکہ جب یتیموں کے بارے میں احکامات آ رہے تھے تو صحابہ اتنا ڈر گئے تھے کہ انہوں نے بالکل ان کے کھانے پینے کی چیزیں بھی علیحدہ کر دی، سب کچھ، وہ ان کے مال کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی خوفزدہ ہو جاتے تھے کہ اتنا گناہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس میں تخفیف کیا کی تھی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور اب یتیم بچے اگر ہیں، اب ان کا بھی خرچہ ان کے اوپر آ جاتا ہے، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھیں، اور پھر وہ نیت کی بھی بات آگے آئے گی کہ تمہاری نیت تو اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کہ اگر تم کچھ ملا لیتے ہو، جیسے ان کے پیسوں سے گروسری اگر لے کے آتے ہو اور اس سے تم کھانا پکاتے ہو، اس میں تمہارے بھی بچے کھا لیتے ہیں تو اس سے تمہیں گناہ نہیں ہوگا۔ بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، لیکن یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ دیکھیں اللہ نے کہا نا کہ اگر اللہ چاہتا تو مشقت میں ڈال دیتا، تم اتنے سخت حکم ملتے کہ تم وہ پیسے جو ہے یتیم کا یا ان کا مال ہے وہ تم ہاتھ بھی نہ لگا سکتے، لیکن اللہ تمہارے لیے تخفیف چاہتا ہے۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت کہ وہ ایمان نہ لے آئیں تم نکاح نہ کرنا۔ ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، وہ تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، وہ مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلائے جاتے ہیں،
اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے. وہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. دیکھیے آج کل کیا ہو رہا ہے، آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں کہ آپ کس طرح سے آپ کو حیرت ہوگی کہ لوگوں آرام سے اگر کسی کی شادی کسی مشرک سے ہو رہی ہے تو دے آر فائن ود دس آلسو. اب کسی کا نام نہیں لے سکتا بندہ، لیکن وہی بات ہے کہ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ ہماری نسلوں کو بچانا اس چیز سے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم ایسے نہ کرو. اور جو لڑکی ہے اس کے ولی کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بچی کی، اپنی جو تمہاری حفاظت میں اس کو مشرک جو آدمی ہے اس کے ہاتھ میں نہ دو، اس کی نکاح کی گرہ اس کے ساتھ نہ باندھو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ جو کویسچن پوچھتے تھے اس کے بارے میں کہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ مسلمان جو تھے نا، کیونکہ اس زمانے میں اسلام نیا نیا قبول کر رہے تھے، نئے نئے احکامات آ رہے تھے، تو ان کو ہر چیز سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسی کام کر لیں گے تو یہ تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی طہارت کا مسئلہ خراب نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ہم عبادت کریں اور ہم ٹھیک طرح سے نہیں کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہ کرے. تو ہر طرح کے سوال ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے تاکہ ہماری عبادت جو ہے وہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ. یہ کیسا ریلیجن ہے، آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمیں اس طرح کی بات بھی بتا رہا ہے جو عام بندہ بھی کہتے ہوئے شرما جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ایک ایک چیز بیان کر دی کہ ہاں جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، جہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے. اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور آگے اتنی خوبصورت آیت ہے کہ تمہاری بیویاں نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. آپ کبھی کسی کسان سے پوچھ کے دیکھیں کہ کتنی محبت اس کو کھیتی سے ہوتی ہے، کہ اس کی جان، اس کی روح، اس کا سب کچھ اس کھیتی میں لگا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو فصل اگنی ہوتی ہے اس سے پھر وہ ایک کومپل نکلتی ہے تو اس کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے. وہ دن رات محنت کرتا ہے، اس کی حفاظتیں کیسے کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی اگزامپل دے دی کہ دیکھو تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیوں کی طرح، ان کو اتنی وہ نازک مزاج ہوتی ہے کہ ان کی اسی طرح سے تم نے حفاظت کرنی ہے. اور اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور جاؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دو. اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر نہیں پکڑے گا جو پختہ نہ ہو. جیسے عادت ہوتی ہے نا، ایسے ہی قسم کھا لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو عادتاً تم قسم کھاتے ہو اس کا میننگ بھی کچھ نہیں ہوتے، ان پہ تمہاری قسم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا. ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دل کا فعل ہوگا. تم جان بوجھ کر، تمہیں پتہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہو کہ یہ بات میں نے نہیں کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائیں، یہ ایلا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا کہ اگر وہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیوی سے بات نہیں کرنی اور 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. یہ آگے بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے. پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے کہ اگر وہ صلح کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوگی، اب ٹھیک ہے جو بھی ہے آپس میں صلح ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واپس آ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں. اور اگر 4 مہینے سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے اور اگر ان کا ارادہ قصد جو ہے ان کا طلاق ہی کا قصد کر لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ طلاق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا اسے چھپائیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر عورت پریگننٹ ہے تو اگر اس کا خاوند اس کو طلاق دے رہا ہے تو اس کو اپنے خاوند کو بتانا چاہیے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے خاوند سے چھپا لیتی ہیں کہ اگر ہم نے بتایا تو یہ نہ ہو کہ بچہ لے لے یا کچھ کرے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بتانا چاہیے خاوند کو، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے. ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کا پورا حق رکھتے ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو. ایسا نہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں، اس میں شرط کیا ہے کہ اصلاح کا ارادہ ہو. اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں
जिस तरह मर्दों के हैं अच्छाई के साथ, हाँ, मर्दों को औरतों पर फजीलत है और अल्लाह सुब्हानहू तआला गालिब है, हिकमत वाला है। देखिए ये जो एक आयत है ना कि मर्दों को औरत पर फजीलत है, इसकी भी डिटेल इंशाल्लाह, जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप तफसील के साथ इसको पढ़ेंगे इन आयत को, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि उसकी रीज़न भी समझ आएगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों मर्दों को फजीलत दी है। अब ये है कि ये तलाक जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ये तलाक के 2 मर्तबा हैं। फिर या तो अच्छाई से रोकना है इन 2 तलाकों के बीच में, या तो उनको रोक लें या उम्दगी के साथ छोड़ देना है। अगर तुम्हें हलाल नहीं कि तुमने इन्हें जो दिया है, अच्छा अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे अब ये बता रहे हैं, और तुम्हें हलाल नहीं कि तुमने जो इन्हें दिया है इसमें से कुछ भी वापस लो। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब तो मोहब्बत होती है, नई-नई शादी हुई है और अब बीवी साथ है, तो आप उसको गिफ्ट भी दे रहे हो, आप उनके नाम को ज़मीन कर देते हो, घर कर देते हो, और अब तलाक की बारी आई तो तुम्हारी जान निकल रही है कि ये क्या बात हुई, मैंने तो इतनी चीज़ें दी थी, आप वापस ले रहे हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कुछ वापस नहीं ले सकते। आज आप देखिए कि जब तलाक का मामला होता है तो लोग कितने मीन हो जाते हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि तुम्हें हलाल नहीं, कि तुम हलाल नहीं मीन्स हराम है कि ये वापस लेना। लफ्ज़ आप देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला के, कि हलाल नहीं कि तुम इन्हें जो दिया है इनमें से कुछ भी लो। हाँ, ये और बात है कि दोनों को अल्लाह की हदूद कायम ना रखने का ना रखने रख सकने का खौफ हो, इसलिए अगर तुम्हें डर हो कि ये दोनों अल्लाह की हदूद कायम ना रख सकेंगे, तो औरत रहाई पाने के लिए कुछ दे दे। इसमें वो बात हो रही है कि औरत खुला तलब कर सकती है, इसलिए इस पर इन दोनों पर कोई गुनाह नहीं। ये अल्लाह की हदूद है, खबरदार इनसे आगे ना जाना, और जो लोग अल्लाह की हदूद से तजावज़ कर जाएँ, वो ज़ालिम है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक-एक बात, ये मैंने आपको कहा था ना कि सूरत बकरा जो है, इसमें इतने अहकामात हैं कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरी ज़िंदगी की चीज़ें इसके अंदर मिल जाएँगी, कि एक-एक चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें बता दी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर अगर इसकी तीसरी बार तलाक दे दे, तो अब इसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वो औरत इसके सिवा दूसरे से निकाह ना कर ले। फिर अगर वो भी तलाक दे दे, अब यहाँ पे देखिए कि हलाला जो है उसके बारे में है कि हलाला बेसिकली जैसे पाकिस्तान में भी आप लोग अक्सर सुनते हैं नाउज़ुबिल्लाह, कि लोग किस तरह से जानबूझ के हलाला करते हैं कि फिर उसके बाद तलाक दे दो तो दूसरे से शादी कर दो, ये हराम है इस्लाम में। बात सिर्फ ये है कि अगर औरत फिर दोबारा कहीं शादी करती है और नेचुरली उस आदमी की अगर डेथ हो जाती है जिससे वो दोबारा शादी करती है, तो फिर उसका हुक्म है कि वो पहले खामन से दोबारा निकाह कर सकती है। या फिर ये है कि अगर वो उसकी शादी होती है, कोई वजह ऐसी होती है कि उसकी उससे नहीं बनती और उसकी डिवोर्स हो जाती है, तो फिर वो अपने पहले खामन से, अगर उनका इरादा सुलह का होगा तो कर सकते हैं। वही अहकामात यहाँ पे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर अगर वो भी तलाक दे दे, जिससे दोबारा उसकी शादी हुई है, तलाक दे दे, तो इन दोनों को मेल-जोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं, बशर्त ये कि बशर्त ये जान लें कि अल्लाह की हदूद को कायम रख सकेंगे। मीन्स कि इसलिए वो शादी कर रहे हैं कि अब अपने घर को बसाएँगे और लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये अल्लाह ताला की हदूद है जिन्हें वो जानने वालों के लिए बयान फरमा रहा है। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब तुम औरतों को तलाक दे दो और वो अपनी इद्दत खत्म करने पर आएँ, तो अब उन्हें अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ उनको। अब ये 2 तलाक के बाद अगर तुम उनको रख सकते हो तो तुम रख लो, नहीं तो अगर 3 तलाक के बाद अगर तुम उनको फिर वो निकल जाती हो तो उनको अच्छे तरीके से अलग कर दो। और उन्हें तकलीफ पहुँचाने की गरज से ज़ुल्म और ज़्यादती के लिए ना रोको, कि मतलब अगर आपको ये लगे कि अच्छा मैंने तो इसको छोड़ना ही नहीं है ना, अब इसको मैं मज़ा चखाऊँगा, ना वो रखता है ना छोड़ता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसा ना करना। जो शख्स ऐसा करे उसने अपनी जान पर ज़ुल्म किया। तुम अल्लाह के अहकामात की हँसी खेल ना बनाओ और अल्लाह का एहसान जो तुम पर है वो याद करो, और जो किताब व हिकमत उसने नाज़िल फरमाई है जिससे तुम्हें नसीहत कर रहा है, इससे भी और अल्लाह ताला से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ को जानने वाला है। व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें, तो उन्हें उनके खामन से निकाह करने से ना रोको। मीन्स कि वो दूसरे हस्बैंड से जिससे भी वो दोबारा निकाह कर रही है, ये बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके जो घर वाले हैं, जो उसके हाकिम बन जाता है ना, फिर उसका बाप है, भाई है, जो जो भी है, उनको ये कहा जा रहा है कि फिर अगर वो निकाह करना चाहे तो उनको ना रोको, जबकि वो आपस में दस्तूर के मुताबिक रज़ामंद हो। ये नसीहत उन्हें की जा रही है जिन्हें तुम में से अल्लाह सुब्हानहू तआला पर और क़यामत के दिन पर यकीन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इससे इससे इसमें तुम्हारी बेहतरी, सफाई और पाकीज़गी अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है और तुम नहीं जानते हो।
تم اپنی مرضی سے چیز دین نہیں بدل سکتے۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں جن کے بچے ہیں مینس کے باپ کے، ان کے ذمے اس عورت کا یعنی اس ماں کا، ان کا ذمہ ان کے روٹی کپڑا ہے، جو مطابق دستور کی ہوگا۔ دستور کے مطابق کیا مینس کہ جتنا آدمی کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ پھر ان کو تنگ کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا ہو، یہ ماں کو کہا جا رہا ہے، تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جب تک کہ تم دستور کے مطابق یہ کام کرو، اور ان دونوں کے حوالے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں۔ دیکھیں یہ حکم ہر ایج کی عورت کا، ایسے نہیں کہ بوڑھی اور جوان ہے یا کچھ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھائی کے ساتھ اور اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اور لا ولا جناح علیکم، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو، یعنی اگر ان کے ہسبینڈ فوت ہو گئے، ابھی وہ اپنی عدت میں ہے، تو اس وقت عدت کے درمیان میں کہتے ہیں نکاح نہیں کرو۔ اور اگر کسی کو کوئی عورت پسند آ جاتی ہے اور اس کو یہ ہے کہ میں پیغام دے دوں اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کو پیغام دے دے، سم ٹائم ایسے بھی دل میں آ سکتی بات، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اشارتاً تم ان کو نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ رکھو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم اس سے پوشیدہ وعدے نہ کرو، چھپ کے بات نہیں کرنی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، اور عقد نکاح جب تک کہ ان کی عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہارے دل کی باتوں کا بھی علم ہے۔ تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو، اب دیکھیے ہر طرح کا سینیریو ہو سکتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں ان چیزوں کے بارے میں بتایا کہ اگر نکاح ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ فون پہ نکاح ہو جاتا ہے، دوسرے ملک میں عورت ہے، تو اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دو، خوشحال اپنے اندازے سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ دیکھیے کہاں رہ کے ساتھ اتنی مدت بچے پیدا ہو جاتے ہیں، جب طلاق دیتے ہیں تو کیا حال مچاتے ہیں، اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایون تو تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، مہر بھی مقرر ابھی نہیں تھا، ابھی تم نے یہ کہا تھا کہ ہاں مہر رکھنا ہے، لیکن ایکچولی جو مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ مقرر کر دینا، کہ کہہ دینا کہ ہاں اتنا ہے مہر ہے، ابھی وہ بھی نہیں کہا، پھر بھی دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ اچھی ان کے ساتھ سلوک کرو اور ان کو دو۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر کے طلاق دے دیتے ہو، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بات کرتے ہیں۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا، تو پھر کیا کرنا ہے کہ مہر جو مقرر کیا ہوا ہے اس میں آدھا مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا پھر وہ شخص معاف کر دے جو ان کا ولی ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آدھا مہر دو اگر مقرر کیا ہے اور ہاتھ نہیں لگایا لیکن مقرر کیا تو پھر آدھا دو، اور اگر وہ خود معاف کر دیتی کہتی جب مجھے نہیں لینا یہ وہ، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں۔ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ آگے دیکھیے یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، اور یہ نمازوں کے بارے میں۔ اب دیکھیے یہاں پہ طلاق کی بات ہو رہی ہے، طلاق میں کیا کرنا ہے، عدت کیسے پوری کرنی ہے، یہ تو بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت لے گئے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرو،
بالخصوص درمیان والی نماز یہ عصر کی نماز، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو، کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے بیچ میں یہ بات لا رہے ہیں کیونکہ ایسی سچویشن گھر میں ہوتی ہے، سب بات کر رہے ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں یہ نہ ہو کہ لوگ نماز بھول جائیں، اللہ کا ذکر کرنا بھول جائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ کہتے ہیں کہ نمازوں کی بھی حفاظت کرو، اور اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح۔ ہاں دیکھیں کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے نماز کئی دفعہ قضا کر دیتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح، چلتے چلتے تم نماز پڑھو، اور سوار ہی صحیح۔ ہاں جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، کہ جب حالت بہتر ہو جاتی ہے، امن میں ہو جاتے ہو، تو پھر باقاعدہ صحیح طریقے سے نماز پڑھو اور اللہ کا ذکر کرو، جس طرح اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے جسے تم نہیں جانتے تھے۔ دیکھیے نماز اپنی مرضی سے تو نہیں پڑھ سکتے نا، اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ نماز میں یہ ایڈ کر دیں، یہ کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ، کیونکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے تعلیم دی، تعلیم ہمیں کس نے دی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، جیسے انہوں نے نماز سکھائی تھی ہمیں ویسے ہی نماز پڑھنی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں۔ اب یہ والی آیت جو ہے، جو اس کے بعد جو وصیت کا پورا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بھی اس کی ڈیٹیل آئے گی، تو اس وقت پھر یہ والی آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے یہ آیت تھی جب تک شروع میں جب ابھی مدینہ میں لوگ تھے اور اس وقت تک خاندان نہیں پورا بنا تھا، اور اس وقت تک بیوی بچے سب کے پاس ایسا تھا کہ کوئی اولاد نہیں ہے، یہ ماں باپ، اور اس طرح سے کیونکہ ہجرت جب کی تھی تو کسی نے اکیلے کی، کسی نے فیملی کے ساتھ کی، اور زیادہ تر لوگ وہ تھے جن کے کسی کے بچے ادھر رہ گئے تھے، کسی کے فیملی کے لوگ ادھر رہ گئے تھے، تو ابھی تک ایک پورا خاندان اکٹھا نہیں ہوا تھا نا۔ تو اس وقت کے احکامات ساتھ ساتھ جو منسوخ ہو رہے تھے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ جو بیویاں چھوڑ جائیں انہیں 1 سال تک وہ اسی گھر میں جہاں رہیں جہاں خامند کے ساتھ وہ رہتی تھی، انہیں کوئی نہ نکالے۔ ہاں اگر وہ خود نکل جانا چاہیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کرے، جیسے خود ہی سے اگر وہ جانا چاہتی ہیں اپنے ماں باپ کے پاس اور وہاں پہ جا کے اپنا فیصلہ وہ خود کرنا چاہتی ہیں آگے زندگی کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے، مینس کہ اگر جب طلاق بھی ہوتی ہے تو پھر ان کو اچھے سے فائدہ دے کے ان کو گھر سے نکالو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل گئے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ موت کے ڈر سے گھر میں سے نکل گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ موت لے آئے اور وہ سارے مر گئے، پھر ان کو دوبارہ سے زندہ کیا تھا۔ یہ ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان کو زندہ کر کے یہ دکھایا کہ دیکھو تم اللہ سے اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہیں سے جاؤ گے تو تم بچ جاؤ گے موت سے، موت تو ہر جگہ آنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہی تنگی و کشادگی والا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا، جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا تھا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، کیونکہ جہاد کے بارے میں بار بار جو آیات آئیں گی کہ جہاد کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا، اور انسان کو جب یہ پتا ہو کہ میں وہاں جاؤں گا اور واپس نہیں آ سکوں گا، اگر میں واپس آتا ہوں تو ڈیفینیٹلی وہ تو ایک غازی بن کے آتے ہیں، لیکن جس وقت جا رہے ہوتے ہیں دشمن کے مقابلے کی طرف، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اتنی خوبصورت آیات دیتے ہیں۔ اور جہاد صرف یہی نہیں ہے، وہ تو آخری لمحہ آ جاتا ہے نا کہ انسان اپنی جان کا نذرانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے پیش کر دیتا
देता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको शहादत का रुतबा देते हैं। वापस आते तो गाजी बनते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तब भी उनको इतनी अजर अता करते हैं। लेकिन अब जहाद देखिए, जहाद का मतलब होता है कोशिश करना। जब इंसान अपने गुनाहों से, अपने गुनाहों को निकालते अपने अंदर से, वो जहाद की एक किस्म है कि अपने गुनाहों से उसको जहाद कराता है और नेकियों को अपने अंदर लेके आता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करता है, तो वो भी वही रास्ते पे होता है जो जहाद वाले होते हैं। उसको भी वही अजर मिलेगा इंशाल्लाह जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला शहादत वालों को देता है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे कहते हैं, पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है जहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम जहाद ना करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जहाद क्यों ना करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए। ये अब एक पूरी स्टोरी है कि जब उनको घरों से निकाला गया, उन्होंने कहा कि देखो हम पे इतना जुल्म किया था, हम वापस अपने गांव जाना चाहते हैं, गांव में अपने शहर में वापस जाना चाहते हैं। आप हमारे साथ कोई ऐसा बंदा करें कि जो हमारे साथ जाए और हम अपने शहर को वापस ले, हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे। और उन्होंने तो हमसे हमारे घरों को उजाड़ दिया था और हमारे बच्चों को हमसे दूर कर दिया था। फिर जब उन पे जिहाद फर्ज हुआ तो सवाए थोड़े लोगों के सब फिर गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़ालिमों को खूब जानता है। अब देखिए, बार-बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो अहकामात थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, उनसे इनकार करते थे। कैसे बार-बार वो कहते थे कि हम ऐसे करेंगे, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म देते थे तो फिर इनकार कर देते थे। और ये बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्यों बता रहे हैं कि देखिए कि अब मुसलमान, जब अब ये मनसब क्योंकि मुसलमान को मिला, तो तुम ऐसे ना करना, क्योंकि तुम भी फिर ऐसे ज़ालिमों में से हो जाओगे। और उन्होंने ये क्या किया था कि उन्होंने अपने नबी से फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया। और नबी ने उनको जब बताया कि देखो ठीक है, उन्होंने बादशाह जब मांग रहे थे तो उन्होंने कहा कि तालूत अलैहिस्सलाम जो थे उनको तुम्हारा बादशाह बना दिया। तो कहने लगे कि भला इसको हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है, इससे तो बहुत ज्यादा हकदार बादशाह के हम हैं, इसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई है। नबी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको तुम पर बरगजीदा किया है। तो हर दफा ये लड़ाई होती थी उनकी ना, जब भी कोई हुक्म आता था तो कोई ना कोई रीजनिंग देते थे। और उनके नबी ने कहा कि इसे इल्मी और जिस्मानी बतरी भी अता फरमाई है। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहता है अपने मुल्क से अपनी बादशाही अता करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। उनके नबी ने उन्हें कहा कि इसकी बादशाहत की ज़ाहिरी निशानियां ये, क्योंकि अब मान नहीं रहे थे, तो अब उन्होंने कहा कि इसकी निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमी है। यानी इनके संदूक में वो सारी निशानियां थी जो तौरा की थी, और मनोसलवा था, ये सारी वो चीजें थी। तो उन्होंने कहा कि वो जो तुम्हारा संदूक गुम हो गया हुआ है वो तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता कर देगा, तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। और आले मूसा और आले हारून का बकिया तरका है, फरिश्ते इसे उठा लाएंगे। यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान लाते हो। अब उन्होंने क्या किया था कि जब हजरत तालूत लश्कर को लेकर निकले तो कहा, सुनो, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक नहर से आजमाया है। अब उनकी आजमाइश किस पे आ गई थी? एक नहर से। कैसे आजमाया था? जिसने इसमें से पानी पी लिया वो मेरे में से नहीं है, और जो इसे ना चखे वो मेरा है। हाँ, ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। हजरत तालूत मोमिनीन समेत जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे, आज तो हमें ताकत ही नहीं कि हम जलूत और उसके लश्कर से लड़े। लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा, बसा औकात छोटी और थोड़ी जमातें बड़ी और बहुत बड़ी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों के साथ होता है। अब देखिए, उनका यकीन था। और जब उनका जालूत और इसके लश्कर से मुकाबला हुआ, अब इतना बड़ा लश्कर और जालूत के लश्कर के साथ इनका मुकाबला हो रहा है, तो दुआ क्या मांग रहे हैं? देखिए, ये मोमिन लोग थे जो वो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि कौलू, उन्होंने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, अफरिग अलैना सब्रन, ए अल्लाह हम पे सब्र उंडेल दे, वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदम मजबूत रखना, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और काफिर कौम पर हमारी मदद करना। क्योंकि थोड़े लोग थे ना, तो डर रहे थे कि हमारे कदम भी जमाए रखना, ऐसा ना हो कि हम मैदान जंग छोड़कर भाग जाएं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत कत्ल हो गए। अब देखिए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ये गुडरिया थे, और ये जब इन्होंने कहा, इनका निशाना बहुत तेज था।
اور جب انہوں نے کہا کہ مجھے موقع دو، میں کیونکہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک ادھر سے بندہ آتا تھا، ایک ادھر سے جاتا تھا اور 1 to 1 لڑائی ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد گھمسان کا رن پڑ جاتا تھا. تو وہاں پہ جب داؤد علیہ السلام نے کہا، کیونکہ ان کا نشانہ تیز تھا کہ مجھے بھیجو، میں جب جالوت آیا اور اس نے للکارنا شروع کیا، سب اور ڈر گئے کہ ابھی پیچھے تھے، تو انہوں نے جا کے کہتے ہیں ایسا نشانہ مارا کہ وہ اس نے جو ذرا پوری پہنی ہوئی تھی صرف اس کی آنکھ سے وہ دیکھ سکتا تھا. تو پورا نشانہ جب گلیل سے انہوں نے نشانہ مارا تو اس کی آنکھ پہ جا کے لگا اور وہ اس کے برین سے جا کے تھرو ہو گیا اور وہ وہیں فوت ہو گیا. تو بڑا خوبصورت قصہ ہے، انشاءاللہ جب ڈیٹیل سے ہم قرآن پڑھیں گے تو تب آپ اس کو بھی جانیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے رسول ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض. اب انشاءاللہ 30واں سپارہ ہم کل شروع کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگین وہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین جتنے احکامات ہم نے پڑھے ہیں ہمیں بھی حکمت عطا کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کیجئے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کر یہ سارا کچھ، ہم اس تیری حکمت عطا کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ، حکمت کیا ہوتی ہے کہ فیصلہ جو بھی کرنا ہوتا ہے نا اس کے اخیر تک بندہ دیکھ سکتا ہے کہ میں یہ فیصلہ کتنی اچھی سے کروں کہ مجھے اس سے نقصان نہیں ہو. اور یہ کون عطا کرے گا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں بندے کو نا. تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حکمت عطا کر کے ہم قرآن میں تیرے فیصلوں کو سمجھ سکیں، ہم ان پہ عمل کر لیں، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ ٹھیک ہے، اللہ کا ہر حکم ٹھیک ہے. ہم نہیں دیکھ سکتے کہ آگے کیا ہوگا. آج ہم کیونکہ آج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ آج اگر ہم نے ان کو اپنا لیا تو ہمیں نقصان ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا. اللہ ہمیں توکل عطا کر دے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر سمعنا و اطعنا کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. انشاءاللہ اب کل واپس ملیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارا اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بینہ بتا دیا ہے. رائٹ، قرآن میں کوئی چیز بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. عمل کرنے کی ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہے، کچھ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا بھی آپ کو شک ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا، کوئی بھی روح، بے شک وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، یا کوئی بھی ہے، میسج ایک ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا کیا مقصد بتایا؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ما خلقت، نہیں پیدا کیا میں نے، الانس، انسان کو، والجن، اور جنات کو، اللہ ہوتا ہے بڑا زور لگا کے جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا تو تب ہم جیسے ہم کہیں گے کہ پر یہ بات ایسے ہے، اللہ لیعبدون، مگر صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو اب ہم لوگ کیا سوچیں کہ اچھا میری زندگی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ مقصد بتا دیا ہے، تو پھر میں کیا سارا وقت نماز ہی پڑھتی رہوں، سارا وقت تسبیح کرتی رہوں؟ یہ تو سمجھ نہیں آئی بات کی، کیونکہ ہم نے عبادت کا مقصد نہیں سمجھا. عبادت کس سے ہے؟ عبد سے، عین با دال. عبد کہتے ہیں غلام کو. غلام کون ہے؟ جو 24 گھنٹے اپنے مالک کے حکم کے اندر ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں پوری گائیڈنس دے دی. فار ایگزامپل اگر کہا کہ اقیم الصلاۃ، تو ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں، رائٹ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، رائٹ. تو اشارے جیسے ہم پارٹیز میں کہتے ہیں دیکھا اس کو، دیکھ ذرا وہ کیا ایسے کر لیتے ہیں نا کبھی غلطی سے، اللہ معاف کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ وائل ہے. وائل اس وادی کو کہتے ہیں جو دوزخ پہ جس سے پناہ مانگتی ہے. وہ آنکھ کا اشارہ صرف کرنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑی بات بتا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا جھوٹ نہیں بولو، تو ہم جھوٹ نہیں بولتے تو ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا سورۃ الاعراف میں کہ اے نبی قل، کہہ دیجئے
انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے بے حیائی کو حرام کیا ہے۔ اب یوزلی لوگ کیا کہتے ہیں، یار ہر چیز کو حرام کہتے ہو تو کیا مطلب ہے، یہ بھی حرام وہ بھی حرام، تو کدھر لکھا ہوا ہے؟ تو قرآن میں آپ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 یاد سے گھر جا کے کھول کے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر حرام کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ میں نے بے حیائی کو حرام کر دیا، جو تم ظاہری طور پہ کرتے ہو یا تم چھپ کے بھی کرتے ہو۔ تو اب اگر فار ایگزامپل ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت کیا ہے، کہ اللہ کے ہر حکم پہ سمعنا و اطعنا کرنا، اگر ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے، اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی چلو ہم نے کچھ مان لیا کچھ نہیں مانا، تو اس وقت کیا حکم ہے؟ تو سورۃ المائدہ میں پڑھ کے دیکھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ منافق ہیں، اور وہ فساد کرنے والے۔ مطلب اتنا ڈر آتا ہے، کہا کس کو ہے؟ اہل کتاب کو کہا ہے، کیونکہ مسلمان کا تو ذہن میں ہی نہیں آتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے احکامات ہی نہ مانے اور اپنی مرضی کی زندگی جیے۔ زندگی اپنی مرضی سے تو نہیں جی سکتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو انکار نہیں کیا، تو جب عمل نہیں کیا تو انکار ہی کرنا ہو جاتا ہے نا۔ ہمیں جب یہ پتا ہوگا کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، میرا مقصد ہی یہ ہے، اگر میں نہیں گزاری تو آخرت میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مجھے جواب دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم تم اپنا قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں اٹھا سکو گے جب تک تم جواب نہیں دو گے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، جوانی کہاں گزاری تھی۔ آپ لوگ جب گھر سے نکلتے ہو ڈیفینیٹلی تیار ہوتے ہو، شیشے میں دیکھتے ہو، ہم تبھی تیار ہو کے نکلتے ہیں نا۔ کبھی لاسٹ ایک لک لاسٹ میں نکلتے وقت اللہ سے ایک کوشچن اپنے آپ سے کیا کرو کہ میں جو گھر سے باہر نکل رہی ہوں جس حالت میں، کیا میرے اللہ کو یہ حالت پسند ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ عبادت میں ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں تو کہہ دیا نا کہ اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پہ ڈال لو، ہم نے اوڑھنیاں ہی غائب کر دی۔ اب آپ مارکیٹ میں جاؤ کپڑے لینے، اوڑھنیاں ملتے گی نہیں، تو چلو ٹھیک ہے وہاں پہ اوڑھنیاں بھی نہیں ملی تھی۔ پھر سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یدنین علیہن جلابیبہن، کہ جب تم گھر سے باہر نکلتے ہو تو ایک جلباب اپنے اوپر ڈال لو۔ لیکن ہم نے شاید قسم کھا لی ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم کوئی نہیں ماننا، کیونکہ شیطان اتنا پاورفل ہے، دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں ہر چیز، کیونکہ ہمیں اپنے گھر میں، اپنی دوستوں میں، اپنی فیملی میں ہر جگہ وہی چیز نظر آتی ہے، تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قیامت کے دن جا کے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ دیکھیں قرآن بینہ ہے، قرآن بینہ ہے، قرآن میں ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی۔ آج ماشاءاللہ یہ بچی ایک نئی زندگی میں جا رہی ہے، رائٹ؟ ایک نئے عہد کو، نکاح از اے عہد، ایک نئی زندگی میں ایک عہد کرنے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے رب سے بھی ایک عہد کیا ہے، رائٹ؟ سب سے پہلے ہم نے وعدہ الس کیا تھا جب ہماری روحیں تھیں، تب ہم نے عہد کیا تھا کہ اللہ کی بات مانیں گے، رائٹ؟ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جب مسلمان، کیونکہ ہم تو پیدا مسلمان گھر میں ہوئے، تو ہم نے ایسے لا الہ الا اللہ پڑھا کوئی نہیں تھا، تو ہم نے بس سوچ لیا کہ ہم مسلمان ہیں، اب ہماری زندگی ہم جیسے بھی جئیں گے ہم اپنی طرح سے، کیونکہ میں کر کے رہی ہوں، میں اپنی زندگی کا سوچتی ہوں۔ جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھولا تھا تو میری زندگی کیا تھی؟ آئی واز ویری ہیپی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر جاتی ہوں، اگر میں پارٹیز میں جا رہی ہوں، میں جس بھی حال میں جا رہی ہوں، الحمدللہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر میں مہندیوں پہ جا کے جو ڈانس کر رہی ہوتی تھی، بچیاں سب سے اگلی لائن میں بیٹھ کے تالیاں بھی بجا رہی ہوں، واو ویری نائس ویری نائس، کوئی بات نہیں۔ پتہ ہی نہیں تھا کہ انما حرم ربی الفواحش بھی اللہ نے کہا ہے کہ تم جس وقت میں حرام کے زمرے میں آ رہی ہوں تو کیا فرشتے مجھ پہ رحمتیں بھیج رہے ہیں؟ وہ وقت میں میرے اوپر فرشتے کیا بھیج رہے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا نا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں مصیبتوں میں ڈالوں، تمہارے اپنے اعمال کافی ہیں جو تمہیں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں۔
ہم اپنے آپ کو پتہ ہے شیطان بھی ہمیں بہکا دیتا ہے، نہیں یہ آزمائش ہے، نکل جاؤ گے، اس پہ بھی آزمائش ہے، اس پہ بھی آزمائش ہے. یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتا کہ میرے اوپر جو مشکلیں آ رہی ہیں یہ میرے اپنے اعمال ہیں. اس وجہ سے اب جو لوگ میری عمر میں آ رہے ہیں انہیں یہ بات کا اچھے سے احساس ہوگا کہ کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہمیں احساس نہیں اتنا ہوتا، کیونکہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اسکول گئے، اسکول سے آگے کھانا کھلایا، سلا دیا، اٹھا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا. جب ایکچولی بچے پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری شادی کا مقصد کیا تھا. ایک ہم نے وہ عہد کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، رائٹ، اور شادی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں قرآن میں اس یونٹ پہ اتنا کام ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں اس یونٹ پہ بتایا ہوا ہے کہ شادی کیوں کر رہے ہیں. دو لڑکا ایک لڑکی کو جب ملایا جا رہا ہے تو ان کا مقصد کیا ہے یہ شادی کا، کہ ایک نئی نسل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملانا ہے، اس کا مقصد حیات بتانا ہے. جب ہمیں خود پتہ ہوگا تب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے نا. ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے کہ الحمدللہ میرا بچے تو بہت اچھے، ہاں دنیاوی لحاظ سے ہم نے بڑے پیارے بچے پیدا کیے، جابز کے لحاظ سے دیکھو ایک سے ایک اچھی جابز ہیں، پیسے بنانے میں کامیاب ہیں. کیا ان کو آپ نے اللہ سے ملایا جس طرح سے اللہ نے ملانے کا حق؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ تم نے وہ حق ہی نہیں ادا کیا، کہ تم کر کیا رہے ہو. کہ اپنے بچوں، کیا ہمارے بچے ایک دن سکول نہیں جاتے ہمیں تکلیف ہوگی؟ ہوتی ہے نا، کہ ایسے کیسے بتا سویا پڑا رہ گیا، بیٹا سکول جانا ہے، اٹھو. اور اگر ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے، ہمارے میں سے کتنوں کے دل پریشان ہوتے ہیں. نہیں میرا بچہ ماشاءاللہ ایک گریڈ سے کم آیا تو آیا کیوں، لیکن اللہ کے پاس کوئی گریڈ نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم نے نئی نسلیں تیار کرنی ہیں. اگر ہمیں نہیں پتا ہوگا تو ہم اپنی نسلوں کو کیسے تیار کریں گے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اس یونٹ پہ میں بات کری تھی، ماشاءاللہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ ایک بڑی پیاری مجھے بات لگی، میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی وہ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور قیامت کے دن پکارا جائے گا اس عورت کو کہ 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہتی ہے وہ داخل ہو جائے، اور وہ عورت کون ہوگی؟ جو فرما بردار بیوی ہوگی. رائٹ، فرما بردار بیوی ہوگی. اور نمبر 2 یہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہوگی، اور پھر عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوگی. دیکھیے یہ بڑا ہو گیا، اناؤنس ہو گیا آپ کا، الحمدللہ. اور 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی نمازیں جو ہے نا وہ سر سے اوپر نہیں جاتی ہیں. وہ نمازیں تو پڑھ رہے ہوں گے، کون ہے؟ نافرمان بیوی، رائٹ. اور پھر مومن کی سب سے بڑی نعمت جو ہے نا اس کی نیک بیوی ہے. اب میں یہاں پہ ایک بات یہ کہوں گی کہ کیونکہ دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جوڑے پہ نازل کرتے ہیں نا وہ ہے سکون اور مودہ. مودہ کہتے ہیں دلی محبت. تو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ روم میں ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کے معجزات ہے نا، کہ ایک نشانی یہ ہے لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، کہ the moment بچی کا نکاح ہوتا ہے اور بچے کا نکاح ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے. کیونکہ سکون ایسی چیز ہے جو آپ بائی نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی کر کے دیکھ لیں، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو اس وقت فرشتے اللہ کی طرف سے سکون لے کے اترتے ہیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. 2 اور چیزیں، مودہ کہتے ہیں دلی محبت، کیونکہ ایک بڑا خوبصورت احساس ہوتا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا، اب میں شادی شدہ ہو گئی ہوں، اب ہی از مائی ہسبینڈ. تو وہ جو مودہ کی فیلنگ ہے نا وہ نکاح کے وقت اسی وقت وہ فیلنگ بھی پیدا ہوتی ہے. اور پھر اللہ کی بے شمار رحمت، الحمدللہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ نکاح کے خطبے میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن میں سے جو آیات پک کی ہے نا ان میں ایک ہی بات ہے، اور آج تک وہی خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ چینج نہیں ہوا جو رسول اللہ پڑھتے تھے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا بچوں. یہ جو نیا رشتہ تم نے قائم کرنے جا رہے ہو تم اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ حقوق و فرائض کا معاملہ آ جاتا ہے نا.
دیکھیں ایک نیا گھر، کیونکہ ابھی تو لڑکا ہے نہیں ہے نا، تو ہم اپنی بچی سے ہی بات کریں گے کہ ایک نئے گھر میں جب بچی جاتی ہے تو اس گھر میں اتنے سالوں 30-40 سال کے اپنی رسومات، اپنے وے آف لائف، اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو جاتے ہی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بیٹا بدلنے کی کوشش نہ کرنا. ایسے نہیں کہ نہیں مجھے آئی ڈونٹ لائک دس، پہلے دیکھو اس گھر کو، دیکھو اس کو، چپ کر کے آبزرو کرو کہ ہر ایک کی عادتیں کیسی ہیں اور کس طرح سے رہنا. اب تو الحمدللہ کافی آسانیاں ہیں کہ بچے ویسے بھی علیحدہ رہتے ہیں، تو اس طرح کی وہ ٹف لائف جو ہماری زمانے میں ہوتی تھی وہ نہیں ہے. لیکن سٹل کیونکہ یہ دونوں رشتے قائم ہوتے ہیں، دونوں گھر آپس میں، اس ناٹ اونلی کہ لڑکا لڑکی ملتے ہیں، دو گھر آپس میں ملتے ہیں، تو ان گھروں میں سکون کیسے رہے گا. کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات کہ جب اس گھر کی کوئی بات باہر نہیں کرنا، اپنی مما سے نہیں کرنا، اپنی بہن سے نہیں کرنا، اور پہلے سے یہ عہد کرنا ہوتا ہے اپنے آپ سے. کیونکہ دیکھیں عورت، ہم میں سے ہر ایک نے جب اپنا گھر بنایا ہوتا ہے نا، ہم نے بالکل ایک مرغی کے بچے کی طرح نہیں، جیسے اپنے اندر چھپایا ہوتا ہے اس کی خامیاں، اس کی ماں کس لیول سے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ان کو چھپا کے رکھتی ہے، دنیا سے کوئی بھی نہیں ظاہر کرتا نا. لیکن جب ایک نیا گھر آتا ہے، وہ لڑکا آئے یا لڑکی آئے، جیسے ان کے گھر میں تو خیر سے لڑکا بھی آئے گا، تو اس گھر کی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر سمجھدار بچی ہوگی نا تو اس کو کبھی ایسے نہیں کہ ماما ادھر تو ایسے ہوتا ہے، ماما ان کی تو بیٹی ایسے تھی، ماما ان کا تو دماد ایسا تھا. تو وہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں جب وہ گھر کی باتیں باہر نکلنی شروع ہوتی ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھو گھروں کو بنانا بہت سال لگ جاتے ہیں اور توڑنا بڑے آسان ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بچوں کی شادیوں کا مرحلہ آتا ہے، کیونکہ یہ آسان معاملہ نہیں ہے. شادی جو ہے سب ہیوج ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. پہلے ایک بچی کی اپنی زندگی ہوتی ہے، میرا گھر، میرا فون، میرا کمرہ، میرا ٹی وی، میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک دم سے ہر چیز میں شیئر کرنا ہو جاتا ہے. اس میں پھر بڑے حوصلے سے، بڑے صبر کے ساتھ، اور اس میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. سمجھدار مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچیوں کو جمانے میں، شروع کا ٹائم ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے. اللہ کرے کہ آسانیاں جن کی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر مشکل ہوتا ہے. نیا گھر، نئے رشتے، نیا سارا کچھ. تو اس وقت ایک ماں کا جو فرض ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے بچی کو، شروع میں تو یہ کہ بیٹا مجھے کچھ نہ بتانا، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، ٹرائی ٹو ہینڈل یور سیلف، کیونکہ تم اب بڑی ہو، تم نے اتنے سال مجھے دیکھا ہے یہ سارا کچھ کرتے ہوئے، تو آسانیاں ہو جاتی ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ شادی کی بنیادی چیز جو ہے نا وہ ٹرسٹ ہے. اگر ہم ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. اگر ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا، تو شروع میں سے ٹرسٹ نہیں ہوگا تو آگے رشتہ نبھنا مشکل ہو جاتا ہے. نمبر 2 یہ کہ ریسپیکٹ اتنی ضروری ہے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے آگے سے جواب تو دیا کوئی نہیں تھا، میں تو چپ تھی، لیکن آپ کی سر سے پاؤں تک باڈی لینگویج پکی بتا رہی ہوتی ہے کہ رکھ کے ایک ماروں گی، پیچھے ہٹ جاؤ. تو ایک اگلے بندے کو، اگر خامد ہے تو ڈیفینیٹلی، بیوی ہے تو خامد کو، اس کو رسپیکٹ دینا. اور اسپیشلی آدمی جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسے ہے، وہ قوام ہے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا نا کہ اس کو ایک درجہ فضیلت دی ہے، رائٹ؟ تو اس کی نیچر میں ہے. عورت از مور لو پیار کرنے والی، اور آدمی تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے، ایسی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں. آدمی کو اس کی جگہ پہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ خوش رہے گا اس معاملے میں، پتہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز پسند نہیں ہے، اس میں جو خامیاں ہیں ان کو کیسے دبانا ہے، اور اس کی اچھائیوں کو کیسے ایلیویٹ کرنا ہے. دونوں طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب پھر سب سے بڑی بات کیئر کرنا. کیئر میں دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ 2 گھر ہیں، علیحدہ سے ہیں، دیکھو اس چیز کا خیال رکھنا. اللہ نے کوئی 2 انسان ایک جیسے نہیں بنائے، ہمارے انگلیوں کے نشان ایک جیسے نہیں ہیں. 2 ڈفرینٹ بالکل سپیشیز ہے. آدمی بالکل ڈفرینٹ طرح کا اور عورت بالکل ڈفرینٹ طرح کی. اور اللہ نے بیچ میں دیکھیں مودہ بھی ڈال دیا، رحمت بھی ڈال دی. تو اس کے ساتھ جب ہماری پرائرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے نا، کہ میرا مقصد کیا، اللہ کو جب آپ سینٹر میں رکھو گے نا، تو ہر رشتہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا.
میرے اللہ کا کیا حکم ہے اس رشتے کے لیے، اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے، تو آسانیاں ہو جاتی ہیں، بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم پاکستان کی بات کریں یا یہاں کی بات کریں، حالات تو ہر جگہ پہ ایک جیسے ہیں۔ اگلی زندگی میں جو ہماری بچے جا رہے ہیں نا، اگر ہمارے بچے کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہو بھی جائیں گے نا، اگر ان کو آپ دین نہیں بتاؤ گے، ہر وہ چیز، ایچ اینڈ ایوری نعمت آپ کو جو اللہ نے عطا کی ہے، اس کے ساتھ ہدایت کا میجک سٹون نہیں لگا تو وہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گی۔ یہ یاد رکھیے، ہر وہ چیز، آپ کو پیسہ اگر دیا ہوا نا، اگر اس میں پیسے میں ہدایت مینس کہ آپ کا حلال کا پیسہ نہیں ہے، وہ پیسہ آپ کا ایسے نکلتا ہے کہ جان بھی لے کے نکلتا ہے۔ اگر آپ کی اولاد ہے، آپ نے دنیا دار بنا دیا، آپ نے اللہ کی پہچان نہیں دی ہے، جو آپ کو اس کا جواب تو دینا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ اگر آپ نے نہیں دیا، آپ کے دنیا دار بچے ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے لحاظ سے تو وہ فیل ہو جائیں گے نا، کہ دین دیا ہی نہیں ہے تم لوگوں نے۔ ہر وہ نعمت کو یاد رکھیے گا جو اللہ نے آپ کو زندگی سے لے کے آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، بات کرنا، ہر نعمت اگر ہدایت پہ نہیں ہے تو آپ کے لیے وہ عذاب بن جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ قرآن میں بیان کر دیا ہوا ہے۔ ہم پھر روتے ہیں، پھر ڈپریشن ہوتا ہے۔ کیوں بڑوں کو اتنا ڈپریشن میں پڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب ان کو ایکچولی نظر آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اتنی پیاری اگزامپل لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورتی سے بتایا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، تم کیسے ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہو، اس کی خامیاں تم ڈھانپو، تمہاری خامیاں وہ ڈھانپیں گے۔ کچھ ادھر سے ہوتا ہے، کچھ ادھر سے ہوتا ہے، زندگی خوبصورت بن جاتی ہے۔ کیونکہ یہ پہلا یونٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جب ہم سکول بناتے ہیں تو کتنا کام ہوتا ہے کہ آپ بلڈنگ پہلے دیکھتے ہیں کون سی ہوگی، پھر پرنسپل ہے، وائس پرنسپل ہے، ٹیچرز رکھتے ہیں، ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ وہ۔ دس از ایگزیکٹلی سیم تھنگ کہ ایک سکول بن رہا ہے نئی نسل کے لیے، اور اگر دونوں میاں بیوی میں ہارمنی ہوگی، محبت ہوگی نا، تو اسٹوڈنٹ آٹومیٹیکلی اچھے نکل آئیں گے، اور جب وہ اچھے نکلیں گے تو آٹومیٹیکلی ہمیں سکون ہوگا، آسان زندگی ہو جائے گی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا سبق تھا جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ہماری زندگیوں کے مقصد صرف بچوں کو دنیا دار بچے بنانا نہیں ہے۔ دنیا دار تو کافر بھی بناتے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ اچھے بناتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو اللہ سے ملانا ہے، ان کو اللہ کی بات بتانی ہے۔ اور جب تک آپ کی زندگی میں قرآن نہیں کھلے گا نا، واللہ سب جھوٹ ہے۔ قرآن کھولیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ زندگی بہت چھوٹی ہے اور بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے، اور جیسے ہماری آنکھ بند ہوگی، آخری سانس ہوگا، فرشتوں نے تو آ جانا ہے حساب لینے۔ قیامت تو بڑی بات کی بات ہے، جب ہمارے پاس آخری وقت آتا ہے تو قیامت ہماری آ جاتی ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور ہمیں جو مقصد ہے ہماری زندگی کا اس کی سمجھ آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گھر کو روشن کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نیا گھر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جبین کو سارے بچوں کی، اس کے خاوند کی خوشیاں نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے۔ شادی از اے صبر اینڈ شکر، جو اللہ نعمتیں دیں گی اس پہ شکر، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی تھوڑا بہت ایسا ہوگا، اور وہ ہوتا ہے سب کے ساتھ۔ اور جب یہ پتہ چلتا ہے نا اچھا سب کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک سکون ہو جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے بس ساروں کے ساتھ ہو رہا ہے، میں اکیلی نہیں ہوں۔ لیکن انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی خیر کریں گے۔ اب چھوٹی سی دونوں جاب کر رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں، تو کہتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، تو ہم کیوں کریں؟ دیکھیے یہ کہتے ہیں نہیں تمہیں اتنا ضروری نہیں جتنا تمہارا گھر کو صحیح کرنے کا۔ دیکھیے وہی بات ہے نا، پرائرٹی ہم نے خود ہی بدلی ہے۔ ہمیں اسی لیے میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہمارا مقصد کیا، زندگی کا مقصد تو نہیں چینج ہو رہا نا، وہ تو ادھر کا ادھر ہے۔ اب آپ اس کے اراؤنڈ کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن اگر آپ نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا تو پھر آپ فیل ہو گئے ہو۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب اولاد ناکام ہوتی ہے، دیکھیے آج کل، اب تو خیر ٹاپک ہمارا دوسری طرف جا رہا ہے، لیکن آج کل اب دیکھیں ڈرگس کتنی عام ہے بچوں میں، اور میں کیونکہ قرآن سے جڑی ہوئی ہوں، میرے اتنے لوگوں سے بات ہوتی ہے، واللہ 99% جب میری بات ہوتی ہے، ماں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے ڈرگس کر رہے ہیں، کیونکہ اسموک لیس ہے، نہ خوشبو ہے، نہ دھواں ہے، نہ کچھ ہے۔ اب پہلے زمانے میں تو کبھی لڑکوں کا سنتے تھے، لڑکیاں سیم چیز ہے، اور بچیاں بھی اور بچے بھی۔ ماں کو سب سے آخر میں ماں کو پتہ چلتا ہے، گھر والوں کو، باہر دنیا کو پہلے پتہ چل جاتا ہے،
اور میں اپنے بچوں سے سارا یہ کہتی ہوں اللہ کا واسطہ میری عزت رکھ لینا بیٹا. آخر میں گھر والوں کو پتہ چلتا ہے, باہر تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہے ہے. اور پھر اگر ایک دفعہ انوالو ہو جائے بچوں کو واپس کھینچنا بہت مشکل ہے. تو آگے چیلنجز بہت بڑے. ہم پتہ جب تک اللہ نہ کرے اراؤنڈ بالکل نہیں آتی نا بات, تو ہم کہتے ہیں اچھا فلاں کا بچہ, ہاں یہ فلاں کا بچہ, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنے گھروں میں ہمارے کیا ہو رہے. تو اللہ آسانیاں